अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीर एजाज, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम ज़रई अराज़ी की तकसीम का तरीक़ाकार जानेंगे। ये लेक्चर जो है हमारे गुज़िश्ता लेक्चर की कड़ी है। आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर सुना हो तो उसमें इसकी तमहीद बताई गई थी। तो ज़रई अराज़ी की जो तकसीम है वो होती है चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 135 से लेके तो 150 तक हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के। इसके अलावा इसकी मज़ीद जो है तफसील और वजाहत वो दी गई है चैप्टर नंबर 18 लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। ये दोनों किताबें हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर जो है वो आप अच्छी तरह तकसीम के अमल को समझ सकेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि खेवट नंबर, खतूनी नंबर और हसरा नंबर में क्या फ़र्क है। हसरा नंबर तो बड़े सिंपल सी है कि ज़मीन के किसी भी टुकड़े का वो नंबर होता है। कोई मखसूस टुकड़े को एक नंबर दे दिया जाता है। वो नंबर छोटा सा भी हो सकता है, एक मरले का भी हो सकता है, एक कनाल का भी हो सकता है और एक मरबे का भी हो सकता है। वो हालात और इलाके के लिहाज से हसरा नंबर का तयन डिफरेंट किया जाता है। वो बड़ी तफसील से मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। दूसरा मैंने बताया था कि खेवट नंबर क्या है। खेवट नंबर जो है वो किसी भी रजिस्टर हकदारान ज़मीन में किसी मालिक अराज़ी का अकाउंट नंबर है। मालिक अराज़ी के अकाउंट नंबर मतलब उसका जितना भी लैंड है वहाँ पे एक से ज़्यादा खेवट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हर मालिक का एक ही खेवट में लैंड होता है। तो उसका जो रकबा है उसकी सारी तफसील दी जाती है और उसको खेवट नंबर अलाट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो जमाबंदी या रजिस्टर हकदारान ज़मीन है ये एक बड़ा ज़हीम डॉक्यूमेंट है और उसमें हर मालिक का नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको पता है, कोई किताब पढ़ें या कोई भी आप इस तरह का कोई डिस्कस करें तो एक इंडेक्स दिया होता है हर चीज़ में। तो ये भी एक इंडेक्स दिया जाता है खेवट नंबर्स का जमाबंदी या रजिस्टर हकदारान ज़मीन के शुरू पे। उसमें मालकान के नाम और खेवट नंबर लिखे होते हैं। तो फिर वो तरतीब से वो खेवट नंबरान लिखे होते हैं। तो अगर आपने किसी का फ़र्ज़ करें कि मोहम्मद हुसैन का रकबा देखना उस गांव में, तो वो आप रजिस्टर हकदारान ज़मीन देखेंगे, उसकी शुरू के ऊपर इंडेक्स देखेंगे, उसमें रदीफ वार होगा यानी अल्फ़ाबेटिकली होगा। तो आप मीम पे पहुंचेंगे, फिर मीम से देखेंगे मोहम्मद हुसैन सन ऑफ, इसका कितना नंबर खेवट है। फिर वो खेवट नंबर खोलेंगे और उसमें लिखा होगा कि ये स्केयर नंबर 5 के किला नंबर 6, 7, 8 में मालिक है और फ़लाँ फ़लाँ में मालिक है। इस तरह ये होता है खेवट नंबर। तो तकसीम जो होती है वो खेवट की होती है। ये आप क्लियर है कि यानी कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए ना जिसकी तकसीम मकसूद है, पार्टीशन करनी है। तो जो पार्टीशन होती है वो खेवट की होती है। जैसा कि आपको पता है कि खेवट जो है वो खेवट कांस्टेंट रहता है। उसका नंबर हर एक में तब्दील हो सकता है। यानी पिछली जमाबंदी में 170 था तो अगली जमाबंदी में 171 या 172 नंबर हो गया, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं उसमें जो ज़मीन की तफसील है वो कांस्टेंट रहेंगे, वही रहेंगे, अनलेस 3 तरीके हैं जिससे कोई खेवट जो है उसको स्प्लिट अप किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट या तहसील में सेटलमेंट ऑपरेशन हो, यानी कि बंदोबस्त का अमल हो। बंदोबस्त अराज़ी, या फिर दूसरा तरीका है कि गांव में इस्तेमाल हो। इस्तेमाल की सूरत में भी जो है ये खेवट को स्प्लिट अप किया जा सके। और तीसरा तरीका है जो आज हम पढ़ रहे हैं यानी पार्टीशन का। पार्टीशन तकसीम, किसी रेवेन्यू ऑफिसर के तकसीम के हुक्म के बाद वो जो एक खेवट है वो उसके मालकान में तकसीम हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। तो अभी हमने जो डिस्कस करना है आज कि तकसीम की ज़रूरत पेश क्यों आती है, पहली तो बात ये है। तो तकसीम की, जैसा कि आपको पता है, पता तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जब भी किसी
بندوبست یا اشتمال یا تقسیم کے نتیجے میں ایک مالک کا ایک نیا کھیوٹ بنتا ہے، تو پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ کئی سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد بھی اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی لینڈ چلی جائے گی اس کے وارثان کو. ہو سکتا ہے اس کی بیوہ ہو، 4 بیٹے ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، 9 مالکان بن گئے اس کھیوٹ میں، یا وہ اپنا اس کا کھیوٹ جو ہے 2 مربے کا ہے، اس میں سے 10 کنال اے کو بیچ دیتا ہے، 10 کنال بی کو بیچ دیتا ہے، 5 کنال سی کو بیچ دیتا ہے، پھر وہ مر بھی جاتا ہے، اس کی وراثت بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کھیوٹ میں مالکان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے. پھر جب ایک کھیوٹ میں مالکان مشترکہ ہوں گے تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کیوں ڈسپیوٹ پیدا ہوں گے؟ کیونکہ مشترکہ کھیوٹ کا اصول یہ ہے کہ اس میں ہر حصہ دار ہر انچ میں مالک ہے. یعنی اگر ایک کھیوٹ ہے 2 مربے کا، اس میں 1 مربع جو ہے وہ نہری پانی سے کاشت ہوتا ہے، باقی 10 ایکڑ جو ہیں وہ ہوتے ہیں بارش کے پانی سے، اور باقی کے جو ایکڑ بچتے ہیں، جتنے بھی 15 ایکڑ بچیں گے، وہ ٹبے کی صورت میں ہے، یا وہاں پہ کوئی قبرستان ہے، یا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کاشت سے نہیں ہو سکتے. تو اگر ایک مالک ہے تو اس کو وہ کہے جی میں نے تو یہ رقبہ کاشت کر رہا ہوں، میں نے تو کاشت والا ہی رقبہ لینا ہے، تو جو ادھر نہیں رہتا یا جو کاشت نہیں کرتا اسے کہیں کہ جی اسے وہ ٹبہ دے دیں کہ جو اگلے 20 سال میں بھی وہ اسے آباد نہیں کر سکتا. چاہے کوئی آدمی، کوئی مالک راضی سڑک کے اوپر قیمتی رقبے پہ بیٹھا ہے یا پیچھے ریت والے رقبے پہ بیٹھا ہے، سب قبضے کے باوجود ان کی ملکیت جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو پارٹیشن ہے. پارٹیشن سے پہلے ان کا قبضہ ہو بھی، اگر انہوں نے مخصوص نمبران خرید بھی لی ہیں رجسٹری سے، تو بھی ان کی حتمی ملکیت اس خاص ٹکڑے پہ نہیں ہوگی جب تک اس ٹکڑے کا، اس کھیوٹ کا تقسیم نہیں ہو جاتی، پارٹیشن نہیں ہو جاتی. تو جب پارٹیشن ہوتی ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا رقبہ، برے کے ساتھ برا رقبہ. یعنی اگر 50% اچھا لینڈ ہے، کلٹیویٹڈ ہے، 20% کمرشل ہے، 30% باقی کا جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ ہے، تو سب کو ان کے پروریٹا بیس پہ ان کو وہ رقبہ دیا جائے گا. یعنی کہ ان کی پرسنٹیج کے حساب سے جو اس کھیوٹ میں 20% کا مالک ہے اسے کلٹیویٹڈ بھی 20% ملے گا، اور اسے نان کلٹیویٹڈ بھی 20% ہی لینا پڑے گا. یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سارا کلٹیویٹڈ دے دیں یا سارا کمرشل دے دیں. ایک صورت ہے جو کہ اپنا کسی خاص لینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں خانگی تقسیم. خانگی تقسیم یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو چیز ڈیوائیڈ کر لی جائے. عام طور پہ اس کا قانون تو یہ ہے، ہم آگے پڑھیں گے 147 سیکشن کی تعریف میں، کہ قانون یہ ہے کہ جب بھی آپ باہمی رضامندی سے اپنا لینڈ ڈیوائیڈ کر لیں گے، یعنی کہیں گے یہ حسرہ نمبر میرے پاس رہیں گے، یہ کھیت آپ کو جائیں گے، یہ کھیت تیسرے بھائی کو جائیں گے، تو آپ تحصیلدار کو سیکشن 147 کی ایک درخواست دے کے اس کو اپنے لیے تقسیم کروا لیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، پرانے لوگ تھے 40-50 سال پہلے کر لیا بھائیوں نے تقسیم اور یہ کام نہیں کر سکے، تو پھر اگر تو ان کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت ہوگا، کوئی انہوں نے تحریری طور پہ لکھا ہوگا، یا کوئی آربیٹریشن ہوئی ہوگی، یا گاؤں کی پنچایت میں بیٹھ کے انہوں نے تحریری فیصلہ کیا ہوگا، تو اور اس فیصلے کے ساتھ انہی نمبروں پہ جو لینڈ اس میں لکھا ہے اس پہ ان کا مسلسل قبضہ بھی آ رہا ہوگا، تو ان کو کچھ بینیفٹ مل سکتا ہے اس لینڈ کو لینے کا. دیکھیں نا، 50 سال پہلے زمین کی ویلیو تھی، وہ کہتے ہیں پروڈیوس انڈیکس یونٹ، یعنی وہ کتنی پروڈکشن دیتی ہے، کتنی زرخیز ہے. تو اگر کسی کی لینڈ سڑک کے نزدیک ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی ہوتی unless it is very cultivated. لیکن اگر کسی کی لینڈ جو ہے وہ کلٹیویٹڈ زیادہ اور بشک دور ہے تو وہ اس کی زیادہ ویلیو ہوتی تھی. تو 50 سال پہلے 3 بھائیوں نے اپنا لینڈ فرض کریں کہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیا، لیکن جب وقت آیا 50 سال گزر گئے تو وہ ایگریکلچر لینڈ تو انہوں نے اچھی طرح انہوں نے اپنے لیے لے لیا،
تو لیکن جو بعد میں سڑک گزر گئی ادھر سے پاس سے اور کمرشل ہو گیا، تو پھر جو دوسرے 2 بھائیوں کی اولاد ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کام خراب ہے کہ وہ قیمتی رقبہ لے گیا اور ہم کم قیمتی لے گئے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کے پاس خانگی تقسیم کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے تو ان کو نئے سرے سے تقسیم کرنی پڑے گی۔ اس لیے اب تو لوگوں کو شعور آ گیا ہے، اور ویسے بھی سیکشن 135A آ گیا، اس ذکر کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو لوگ جو ہیں وہ تقسیم اب خانگی تقسیم کو بھی عمل کروا لیتے ہیں اور تقسیم ویسے بھی کروا لیتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہوتا ہی ہے نا کہ دیکھیں جی، جب بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی، وہ آپس میں خانگی تقسیم کر بھی، انہوں نے پتہ جی ہم بہن بھائی ہیں، ہم نے کون سا لڑنا ہے، لیکن وقت کے ساتھ جب اولاد جوان ہوتی ہے نا تو پھر یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ریونیو کی عدالتوں میں جھگڑے آتے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ تقسیم کے کیسز ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایک مالک ایک کھیوٹ سے زیادہ کا مالک ہے، ظاہری بات ہے جی، ایک کھیوٹ میں بھی اس کا رقبہ ہے، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے، تو بڑے لینڈ لارڈ ہوتے تھے، کسی نے کہیں خرید لیا، کسی نے اپنے چچا کا بھی وراثت میں لیا، کسی نے نانا سے وراثت میں لیا، اس طرح ایک سے زیادہ کھیوٹ میں وہ مالک بن جاتے ہیں۔ تو کیا ایک کھیوٹ سے زائد اگر ملکیت ہے تو کیا وہ 2 یا 3 یا 4 کھیوٹ ملا کے تو ان کی مشترکہ تقسیم ہو جاتی ہے؟ اس کو اردو میں اس کی ٹرم ہے اشتراک کھیوٹ، یعنی کہ کھیوٹ کو کنسالیڈیٹ کرنا۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کافی سارے جو ہے ریونیو آفیسر وہ اشتراک کھیوٹ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے کسی قانون میں جو ہے وہ ایسی کوئی شک نہیں ملی کہ جس کے تحت 2 کھیوٹوں یا زیادہ کھیوٹوں کو اشتراک کیا جا سکے۔ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اکثر ریونیو آفیسر جو ہیں وہ ایک سے زائد کھیوٹوں کو یک کر دیتے ہیں، اور جو ان کے اپیل کی عدالتیں ہیں وہ بھی اکثر اس امر کو جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہیں اور اس کو مطلب انٹرٹین کر لیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے۔ تو اس میں جو میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ 4 مالکان ہیں ایک کھیوٹ میں اور باقی 2 کھیوٹ جو ہیں ان میں بھی وہی مالکان ہے، تو پھر تو کھیوٹوں کو اگر یکجا کر کے اشتراک کر کے تقسیم کر بھی دیا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو تو پھر تو میرا خیال ہے وہ ٹیکنیکلی کچھ کیا جائے۔ لیکن اشتراک کھیوٹ کا مجھے لینڈ ریکارڈ مینول میں بھی کوئی نئی پروویژن ملی اور یہاں بھی کوئی نہیں ملی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں ہم کہ تقسیم کا عمل شروع کیسے ہوگا۔ تقسیم کا عمل جو ہے وہ 3 طریقوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سیکشن 135 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا۔ اس سیکشن میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مشترکہ مالک جس کا نام ریونیو ریکارڈ میں بطور مالک درج ہو یا اس کی ملکیت کسی عدالتی حکم یا کسی اور ڈاکومنٹ سے تسلیم شدہ ہو، یعنی وہ مالک ڈکلیئرڈ ہو، تو وہ درخواست دے گا تحصیلدار کو کہ میرا حصہ جو ہے وہ بذریعہ تقسیم علیحدہ کر دیا جائے، اور اگر اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو مجھے پوزیشن بھی دے دیا جائے۔ تو 135 کے تحت کوئی بھی مالک اراضی جس کی ملکیت تسلیم ہو یا جس کا نام جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں بطور مالک درج ہو، وہ سیکشن 135 کے تحت درخواست تقسیم دے سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے طریقہ ہے وہ ہے سیکشن 135A۔ یہ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے سن 2012 میں اس کو انسرٹ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وراثت ہو گئی، کوئی مالک باہر رہتا ہے، کوئی یورپ رہتا ہے، کوئی لاہور رہتا ہے، کوئی کراچی رہتا ہے، تو ان کا نام مشترکہ کے طور پہ چلتا رہتا تھا، اور جب 10-20 سال کے بعد جو ہے کوئی جھگڑا رائز ہوا تو اس میں کافی کمپلیکیشنز ہوتی تھیں۔ خاص طور پہ سب سے بڑی کمپلیکیشن یہ تھی کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو خواتین کی وراثت کے لیے کافی قوانین بنے ہیں، اور ان کی ایک کانسیکوینس میں 135A دی گئی ہے، جس میں تحصیلدار پر لازم ہے کہ جب وہ
وراثت کا انتقال کرے گا تو اسی لمحے جو ہی وراثت کا انتقال کرے گا تو فوری طور پر تقسیم کا عمل بغیر کسی درخواست کے وہ شروع کر دے گا۔ اب دیکھیں ایک کھیوٹ ہے، اس میں 4 مالکان ہیں، اے بی سی ڈی، ڈی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا وراثت کا انتقال ہو گیا آگے اس کے بچوں کے نام پہ۔ اب وہ وراثت کا جو ہی انتقال کرے گا ساتھ ہی وہ پروسیڈنگ شروع کرنے کا پابند ہے کہ باقی اے بی سی کو بھی نوٹس کرے اور ڈی کے وارثان کو بھی نوٹس کرے کہ یہ ڈی کی ڈیتھ کے بعد یہ انتقال ہو گیا وراثت کا، اب میں پروسیڈنگ سٹارٹ کر رہا ہوں تقسیم کی۔ تو آپ لوگ آپس میں بیٹھیں، باہمی مشاورت سے، باہمی رضامندی سے کوئی اسکیم بنا لیں کہ کس طرح آپ جو ہیں وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، کہ اپنے کھیتوں کو اپنی مرضی سے ڈیوائیڈ کر لیں، جیسے خانگی تقسیم ہم نے دیکھی۔ تو 30 دن کا انہیں ٹائم دے گا۔ اگر 30 دن کے اندر وہ اس کو کوئی اسکیم ایسی بنا کے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ کھیت میں لوں گا، وہ کھیت یہ بی لے گا، تیسرا کھیت سی لے گا، تو پھر تو وہ اس کو جیسے 147 ہم پڑھیں گے اس کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق باہمی رضامندی والی یعنی خانگی تقسیم کے طور پہ اس کا عمل درآمد کرا دے گا۔ لیکن اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر وہ سارے مالکان کو نوٹس کر کے تو وہی کارروائی شروع کرے گا جو سیکشن 135 کی درخواست پہ ہونی ہے اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے اور جو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پارٹیشن یا تقسیم اراضی کا تیسرا طریقہ سیکشن 147 لینڈ ریونیو ایکٹ میں دیا گیا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خانگی تقسیم، پرائیویٹ پارٹیشن، یعنی کہ باہمی رضامندی سے سارے مالکان جو ہیں وہ خود ہی تحصیلدار کی یعنی ریونیو افسر کی انٹرفیرنس کے بغیر اس کو کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر جا کے تو اس کا عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تمام مالکان اراضی وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اے بی سی ڈی سارے کہتے ہیں یہ کھیت اے رکھ لے، یہ بی رکھ لے، یہ سی رکھ لے، یہ ڈی رکھ لے، تو وہ اس کی ایک نارملی تحریر بھی کر لیتے ہیں۔ اگر تحریر نہ کریں تو وہ جا کے تو پٹواری کے پاس رپٹ روزنامچہ واقعاتی میں پٹواری کے پاس درج بھی کرا سکتے ہیں، یعنی کہ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں یا اس کے رپٹ روزنامچہ پہ ایک رپٹ درج کرا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تحریر لکھ لیں، اس پہ سارے سائن کر لیں اور اس کو جا کے تو تحصیلدار کے پاس پیش کریں گے، اسے کہیں گے کہ یہ ہم نے آپس میں تقسیم کر لی ہے رقبہ، تو اب آپ اس کو عمل درآمد کر دیں، ریونیو ریکارڈ میں علیحدہ علیحدہ ونڈے بنا دیں۔ تحصیلدار صاحب نے اس پہ ایک چھوٹی سی انکوائری کرنی ہے۔ انکوائری یہ کرنی ہے کہ واقعی یہ اس کھاتے میں اس کھیوٹ میں مالک ہیں بھی یا نہیں، ریکارڈ منگا کے دیکھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعی انہوں نے رضامندی دی ہے اور ان کے سائن اپنے ہیں، وہ ان سب کے بہتر ہے کہ بیان لے گا، یعنی ان کو بلا کے ان سے یقین دہانی لے گا۔ یہ چھوٹی سی انکوائری کر کے اس کے مطابق پھر وہ سیکشن 143 سے 146 تک ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طرح اس کو ریونیو ریکارڈ میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ وہ والی کاروائی کر کے تو یہ سیکشن 147 والی کاروائی مکمل کر دے گا اور وہ تمام لوگوں کا علیحدہ علیحدہ ونڈا بنا دے گا۔ ونڈا بنا دیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کھیوٹ بن جائے گا۔ ہمارا پارٹیشن کا لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہے تو اس لیے اس کو آپ کی سہولت کے لیے میں نے تقسیم کیا ہے تھوڑے سے پارٹس میں۔ اچھا دوستو، ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ کرنے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تشنگی ہے یا کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت مجھے یہ اسکرین پہ دیے گئے نمبروں پہ واٹس ایپ پیغام کر سکتے ہیں، بول کے بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، مگر برائے مہربانی کال کرنے سے گریز کریں۔ مصروفیت کافی ہوتی ہے، ہر ایک کی کال سننا بس میں نہیں ہوتا۔ آپ جو بول کے بھی مجھے پیغام بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔